अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 18 दिसंबर 2025 है, जुमेरात का दिन है। आम दिनों की रवायत से हट के मेरे पास, जब मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास बहुत से टॉपिक्स और बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, नहीं, आज मेरे पास एक टॉपिक, एक डेवलपमेंट है, लेकिन ये टॉपिक और ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। इसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत सी मालूमात हैं, इसके अंदर बहुत सी बहस है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात। बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान के बादशाह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहनशाह आलम अमेरिका के प्रेसिडेंट जनाब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान किस किस्म के पावर डायनामिक्स इस वक्त गजा के हवाले से और मशरक़ वस्ती के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कार फरमा है। और मैंने इसको नाम दिया है द न्यू एक्सेस ऑफ पावर। द न्यू एक्सेस ऑफ पावर, जिसमें पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं आपको एक्सेस ऑफ पावर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये वीलॉग जो है मुझे क्यों करना पड़ गया, ये वीलॉग शायद मैं ना करता अगर मैं ना देखता कि रॉयटर्स की स्टोरी के बाद जो एक दिन पहले आई जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो मुमकिन मुलाकात है जो जनवरी में किसी वक्त भी हो सकती है, उसके बाद पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में पाकिस्तान का जो सरकारी टेलीविज़न चैनल है, सरकारी ही है बेचारा सारा, 30 के 30 टेलीविज़न चैनल, पाकिस्तान के अखबारात में एक बहुत किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो मची हुई है। अब वो कन्फ्यूजन जो है वो बहुत से, और उसमें बहुत से सोशल मीडिया के लोग हैं, उसमें बहुत से प्रोमिनेंट वीलॉगर्स हैं। उस कन्फ्यूजन में बहुत से लोग तो खैर मासूमियत की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ये क्लैरिटी नहीं है, रिसर्च की कमी की वजह से जो है वो उस कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन दरमियान में जो हुकूमती टोला है वो इसमें एक डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और एक फॉल्स नैरेटिव शेपिंग करने की भी कोशिश कर रहा है, जिस वजह से मैं ये वीलॉग जो है वो कर रहा हूँ। ये जो बहस हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में रॉयटर्स की स्टोरी के बाद, इसकी थीम यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा अहद-ओ-पैमान कर लिए थे, बहुत वादे कर लिए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी तारीफ़ें कर लीं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस कर लिया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भई दिस इज़ द परफॉर्मेंस टाइम, ये शो टाइम है, अब आ जाएँ आप, फ़ौज लेके आएँ गज़ा के लिए। और जनरल आसिम मुनीर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। ये ज़ाहिर है कि रॉयटर्स की जो स्टोरी थी उसके अंदर से भी उसकी चंद लाइनें इस किस्म की थीं, शुरू के 1-2 पैराग्राफ ऐसे थे और उसके जो पॉइंट्स बनाए गए समरी में, मैंने भी उसको ज़िक्र किया था, उससे यही तासुर इमर्ज करता है। लेकिन इतना बड़ा मीडिया हो तो कुछ एनालिसिस करने की भी ज़रूरत थी, जो नहीं लोगों ने की। वो ये, अब ये देखिए कि ये जो स्टोरी है, ये है तो रॉयटर्स की स्टोरी, जो इंटरनेशनल खबर रसा एजेंसी है। सब लोग कह रहे हैं खबर रसा एजेंसी ने कह दिया, खबर रसा एजेंसी ने कह दिया, बैनुल-अक़वामी इदारे ने खबर दे दी। बहुत कम लोगों ने ये नोट किया है कि दोनों कॉरेस्पोंडेंट्स जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जिनके नाम से स्टोरी मंसूब है, आसिफ शहजाद साहब हैं और उसके अलावा अरीबा शाहिद हैं। ये दोनों ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं, बल्कि ये पाकिस्तान बेस्ड भी हैं। आसिफ शहजाद साहब जो हैं वो पिंडी, इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान को कवर करते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कवर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में बेस्ड होते हैं। अरीबा शाहिद बताया जाता है कि कराची में बेस्ड होती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ को कवर करती हैं। एक तो ये एलिमेंट। दूसरा, इस स्टोरी के पहले दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि इसके जो सोर्सेज़ हैं वो पाकिस्तान में हैं, और एक सोर्स, यानी दोनों सोर्सेज़ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही हैं, और एक सोर्स तो जनरल आसिम मुनीर की इकोनॉमिक पॉलिसी और उनका जो भी कुछ है इकोनॉमिक विज़न वगैरह, वो उसके हवाले से जो है उससे मुंसलिक हैं, उससे वो रिलेटेड है। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए था कि क्या ये स्टोरी, मैंने अपने व्लॉग में इशारा भी दिया था कि ये स्टोरी लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम ने ये स्टोरी डेलिबरेटली तौर पे लीक की है, पब्लिश किया है, और यहाँ से वो एक नैरेटिव जो है वो शेप करना चाहते हैं। ज़हन में ही रखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट में, अमेरिका के जो बड़े अखबारात में अक्सर सीआईए के हवाले से, एफबीआई के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर से जो अपैरेंटली लीक्स होते हैं, वो बुनियादी तौर पे नैरेटिव शेपिंग करने का एक तरीका होता है। ये बड़ा कम ही होता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई पेंटागन पेपर्स छप जाएँ या वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कोई वाटरगेट स्कैंडल आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब सीआईए के हवाले से अननेम्ड सोर्सेज़ की स्टोरीज़ छपती हैं, या नेशनल सिक्योरिटी के अंदर से छपती हैं, या किसी और एजेंसी से छपती हैं, तो वो एक डेलिब्रेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक 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 बयानिया शेप करने की वो कोशिश होती है। तो अगर अमेरिका में ऐसे है तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानियों ने भी सीख लिया, वो भी एक नैरेटिव शेपिंग की कोशिश जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। इस सारी कहानी में जो चल रही थी उसके दरमियान में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन जो है मोहम्मद मालिक, उन्होंने किसी सोर्स की मदद से ये दावा कर दिया है
کہ پاکستان نے غزہ میں ٹروپس بھیجنے سے مکمل طور پہ پاکستان انکاری ہو گیا ہے، پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے، پاکستان نے اس آئیڈیا کو رد کر دیا. اس سے کیا آپ کے ذہن میں تاثر ایمرج کرتا ہے؟ آپ کے ذہن میں تاثر ایمرج کرتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ رجیم جو ہے وہ بہت جرأت مند ہے، بہت زیادہ بہادر ہے، اس کا ایک سرٹن اصول ایگزسٹ کرتا ہے. وہ لوگ جو ہے وہ قومی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین کس قسم کی ہے، سوورن ہے، لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ریفیوز کر دیا. لوگوں کی اتنی شارٹ میموریز ہیں پاکستانیوں کی، بھول ہی گئے کہ 13 اکتوبر کو تحریک لبیک پاکستان کا مریدکے میں جو قتل عام کیا گیا اس کی کیا سگنیفیکنس تھی. کیا ویسے ہی ہو گیا قتل عام؟ کیا تحریک لبیک پاکستان جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کا پیدا کیا ہوا ایک ٹول ہے، وہ پتہ نہیں، میرے خیال غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پتہ نہیں کس نے کہا تھا، شاید غالب نے کہا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ظاہر ہے کہ ٹی ایل پی جس کو بنایا ہی گیا تھا ایک ٹول کے طور پہ، اسے اپنے ہی مقصد میں پہلے موبلائز کیا گیا. ان کو کہا گیا پنڈی اسلام آباد آ جاؤ. پھر ان بیچاروں کو شک ہو گیا، میرا خیال ہے آدھے راستے میں ہی، کہ ہمیں بلیدان ہمارا دینے لگے ہیں، اور وہ آگے جانے سے انکاری ہو گئے. اس وقت تو ضروری سمجھا گیا کہ مریدکے کے قریب ہی ان بیچاروں کا قتل عام جو ہے وہ کر دیا گیا. وہاں سے پوری پاکستانی قوم کو یہ میسج دے دیا گیا. یہ بلی ماری، اس کو کہتے ہیں نا، ملا نصیر الدین جیسے نا، وہ گھر میں جب آتے تھے تو بیوی کو ڈرانے کے لیے بلی مار دیا کرتے تھے. تو بلی مار کے پوری پاکستانی قوم کو، تمام اسلامسٹ آرگنائزیشن، مذہبی تنظیموں کو میسج دے دیا کہ اسرائیل میں جب ہمارے ٹروپس بھیجنے کا وقت آئے گا، اس وقت اگر کوئی اس کے حوالے سے سڑکوں پہ نکلنے کی کسی نے کوشش کی، تو یہ جو بلی ہم نے ماری ہے مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان کی، یہی آپ کا حشر ہوگا. تو میسج تو سب کو دے دیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی ان کو ریزسٹنس کا بہت زیادہ ان کو پبلک اوپینین کا خیال ہے. اگر لوگ تھوڑی سی ریسرچ کرتے تو انہیں ایک براڈر پکچر، ایک براڈر کانٹیکس سمجھ آتا، جس کے اندر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ نیریٹو، یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم، یہ نیریٹو جو محمد مالک صاحب کے ذریعے بھی شیپ کروایا گیا ہے، یا باقی بہت سی جو بحث ہو رہی ہے، یہ شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ براڈر کیا چیز ہے؟ 10 یا 11 دسمبر کو امریکہ کے 2 آفیشلز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے غزہ کے حوالے سے یہ کہا کہ غزہ کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئی ایس ایف جائے گی، اس نے حماس کو ڈس آرم نہیں کرنا، اس نے حماس سے نہیں لڑنا. اگر آپ اسرائیل کے اخبارات پڑھیں تو وہاں پہ اس حوالے سے جیسے ہی امریکہ کی پوزیشن سامنے آئی تو خاصی وہاں پہ مایوسی پائی گئی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے جو مینڈیٹ ملا تھا نومبر میں، وہ مینڈیٹ تو یہ تھا کہ آپ حماس کو ڈسارم کریں گے، ان سے اسلحہ لے لیں گے، اس کے لیے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ کام کرے گی، مسلم فورس کرے گی. اور اب امریکہ نے یہ ڈفرینٹ پوزیشن لے لی کہ نہیں، آئی ایس ایف جو ہے وہ حماس کو ڈسارم نہیں کرے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جو مسلم کنٹریز تھے، جو کی مسلم نیگوشیٹر ہیں، اس میں پاکستان نہیں ہے، وہ جو کی مسلم نیگوشیٹرز ہیں، انہوں نے آئی ایس ایف جو ہے اس کے مینڈیٹ کے حوالے سے انہوں نے جھگڑا وہاں پہ پیدا ہو گیا، اس پہ کنسنسس پیدا نہ ہو سکا. اور یہ جو کی کنٹریز ہیں، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، اس میں متحدہ عرب امارات ہے، اس میں ایجپٹ ہے، اور اس میں وہ ناراض ترکی بھی ہے جو اس نیگوسیشن میں شامل ہے، جس کے اوپر کے اسرائیل کو آبجیکشن. اب بعض لوگوں نے، میں نے یہ سنا کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے انکار کر دیا ہے، وہ ٹروپس نہیں بھیج رہا. ترکی نے کہا انکار کر دیا؟ ترکی تو مرا پڑا ہے کہ اس کے ٹروپس بھی جائیں، اس کو کنسٹرکشن کا کام بھی ملے، پیسہ سعودیز کا ہے، پیسہ متحدہ عرب امارات کا ہے، لیکن اسرائیل کو آبجیکشن. مجھے ایک سورس نے، اس کو میں 100% تو کنفرم نہیں کر سکتا، بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کی ہے کہ جس طرح سے ترکی کی پریزنس پہ آن انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اسرائیل نے آبجیکشن کی، گزشتہ چند دنوں میں جب باتیں ہوئیں، پاکستان ایئر فورس بھی یہ چاہتی تھی کہ اس کو بھی ایک پریزنس ملے. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اس کی بھی کچھ یونٹس کی یا اسکواڈرنس کی پریزنس کسی نیبرنگ کنٹری کے اندر ہو، ایجپٹ میں یا جارڈن میں کہیں پر ہو. کیونکہ جب ایک فورس انٹرنیشنل بنتی ہے تو اس میں آپ کو انٹر آپریبلٹی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہاں تھا کہ پاکستان ایئر فورس بھی اس ایکسپیرینس کا حصہ بننا چاہتی تھی. ویسے بھی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی نیچے سے لے کے اوپر تک جو ان کی ایگزیکٹو کلاس ہے، جو آفیسر کلاس ہے، وہ چیف آف دی ڈیفنس فورسز کے اس پورے جو کچھ ہوا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اس سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر بہرحال ایک ایئر مین تھے. جب تک وہ آرمی کے چیف بن گئے، او ٹی ایس کر کے جیسے کیسے بن گئے، اس سے ایئر فورس کا لینا دینا نہیں تھا. لیکن اب ایک ایسا شخص جو 4-5 برس ایئر مین رہا ہو اور ایئر فورس کو آفیسر نہ ہو، اب وہ بائی ورچو آف بینگ دی چیف آف دی ڈیفنس فورسز، پوری ایئر فورس بھی اس کے نیچے آ جائے، یہ چیز پاکستان ایئر فورس کے پی ایف کے آفیسرز کو ہضم نہیں ہو رہی. بہرحال پی ایف یہ چاہتی تھی
یہ پوائنٹ آف کنٹینشن تھا کہ ان کو بھی اس میں ایکسپیرینس کا موقع ملنا چاہیے۔ اب مزے کی بات ہے کہ اسرائیلیز کو پاکستان آرمی کے اوپر تو آبجیکشن نہیں ہے، لیکن ان کو پاکستان ایئر فورس کے اوپر آبجیکشن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پی اے ایف ایک انپریڈکٹیبل قسم کا یہاں پہ پلیئر یا ایلیمنٹ ہوگا، وہ اس کو انٹروڈیوس نہیں کرنا چاہتے، کچھ اس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ 1960s میں پاکستان ایئر فورس پی ایف نے اسرائیل کے طیارے بھی گرائے ہیں جب ان کی جارڈن کے ساتھ انگیجمنٹ تھی یا پریزنس تھی، اور اچھی میموریز جو ہیں وہ سعودیز کی پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے نہیں ہیں۔ اچھا اب اس میں اچھا ڈسارم کے حوالے سے یہ چیز دیکھ لیجیے کہ جب یہ سارا کنسنسس پیدا نہیں ہو سکا، اب ایک نئی شکل یہ بن گئی ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، جس میں قطر ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں ایجپٹ ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے حماس کو ڈسارم کیا جائے گا اور حماس کے ساتھ کامبیٹ جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے تابڑتوڑ حملوں کے نتیجے میں حماس ملیٹریلی بہت کمزور ہو چکی ہے، اور حماس خود بھی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نہیں ڈسارم ہوں گے، ہمارے مطالبے نہیں مانیں گے، لیکن جب ان کو کوئی کیرٹ اینڈ اسٹک انڈیوسمنٹ ہوگی تو وہ ڈسارم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ جو کنسنسس نہ پیدا ہو سکا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئی ایس ایف کا مینڈیٹ کیا ہوگا، جس پہ کھپ پڑ گئی، تو سینٹ کوم نے، سینٹرل کمانڈ نے، جس کے بریڈ کوپر نئے اب اس کے ہیڈ ہیں سنس اگست 2025، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم دوحہ میں 16 دسمبر کو ایک کانفرنس کریں گے۔ اس کانفرنس میں 25 ممالک کو کہا گیا کہ اپنے ریپرزنٹیٹو بھیجیں۔ اس میں مسلم ممالک کے علاوہ اس میں بعض یورپین کنٹریز، میرا خیال ہے اٹلی کے بھی یا اور بھی ممالک کے اس میں ریپرزنٹیٹو آئے، لیکن بدقسمتی سے اس پوری کانفرنس کے بعد بھی کوئی کنسنسس پیدا نہ ہو سکا آئی ایس ایف کے مینڈیٹ کے حوالے سے۔ سو مچ ہو کہ آذربائیجان جو مسلسل پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم ٹروپس بھیجیں گے، ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا آذربائیجان نے کہا کہ ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے آئی ایس ایف کے مینڈیٹ کے حوالے سے، اس لیے ہم کوئی کمٹمنٹ یا کوئی ڈیکلیریشن نہیں کر سکتے۔ انڈونیشیا جس کا بہت زیادہ نام لیا جا رہا ہے، اس سے مسلسل خبریں تو آ رہی ہیں کہ ہم 20,000 ٹروپ، پرابوو سوبیانتو، جنرل پرابوو سوبیانتو جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم 20,000 ٹروپس بھیجیں گے، لیکن آفیشیل کمٹمنٹ ابھی انڈونیشیا نے بھی نہیں کی۔ تو کوئی ایک سنگل کنٹری بھی نہیں ہے جس نے آفیشیل کمٹمنٹ کی۔ تو آئی ایس ایف کے مینڈیٹ کے حوالے سے جو کھپ پڑ گئی ہے گزشتہ چند ہفتوں، چند دنوں میں، اس کے اندر ایک سپیس ایسی پیدا ہوئی ہے جس سپیس کے اندر پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ٹروپس کو نہیں بھیجیں گے۔ اور میرا انالیسس یہ ہے کہ جس سورس نے محمد مالک صاحب سے بات شیئر کی ہے، انہوں نے بہت کلیورلی، چالاکی سے محمد مالک جیسے کریڈیبل جرنلسٹ کو اپنا نیریٹو شیپنگ کے اندر استعمال کر لیا۔ اس کو ایک جرنلسٹ کو ایکسپلائٹ کر لیا گیا ہے، اور براڈر کانٹیکس اگر وہ دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس پوری صورتحال میں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ٹروپس یا مسلم ٹروپس جو ہیں وہ غزہ میں جا ہی نہیں رہے، کہ یہ پوری کی پوری کہانی ختم ہو گئی ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے نوبل پیس پرائز نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ پورا ان کی کوشش ہے کہ 2026 کے اندر جو نوبل پیس پرائز ہوگا وہ لے ہی لیں گے میرا خیال ہے گن پوائنٹ پہ۔ اور اب تک تو نوبل پیس پرائز کمیٹی جو ہے وہ خود بڑی پریشان ہے، وہ خود بھی جان چھڑانا چاہتے ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا ہی ملنا ہے 2026 میں۔ تو بہرحال اس کے لیے یہ غزہ کے اندر یہ سب کچھ جو ہونا ہے یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو کیا یہ ٹھپ ہو گئی یہ ساری چیز جس طرح سے پاکستان میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے؟ اس پہ ایسا لگتا ہے کہ صرف پاکستان ہی اس کا پلیئر تھا، پاکستان کے اوپر ان کی ریلائنس تھی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ روئٹرز کی سٹوری میں سے خاص سے مس لیڈنگ قسم کے امپریشن جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان آل پروبیبلٹی پاکستانی ٹروپس جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش اور خواہش تھی کہ جنوری میں یہ فورس جو ہے یہ لینڈ کر جائے اور اپنا چارج جو ہے وہ سنبھالنے لگ جائے، لیکن یہ تھوڑا سا لٹک جائے گا معاملہ، یہ سٹک ہو گیا ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی طور پہ ہوگا اور اس کے حوالے سے پروگرس ہوگی۔ اچھا ایک پوائنٹ میں یہاں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے حالانکہ لکھا بھی ہوا تھا، کہ ایڈمرل بریڈ کوپر کی ٹیم جو ہے سینٹ کوم کی، انہوں نے یہ بتا دیا اسرائیل کو، اور اس پہ اسرائیلیوں کو خاصی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ پہلے یلو لائن ہے وہاں پہ، اسرائیل نے غزہ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تھرو اے یلو لائن۔ یلو لائن کے ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل ہے، بٹوین یعنی غزہ پراپر اور اسرائیل کے درمیان میں جو ایریا ہے وہ یلو لائن کی اس طرف 53%، 53% ایریا جو ہے اس پہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کنٹرول ہے۔ امریکنز کا اب پروپوزل یہ ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اور سینٹ کوم کا، کہ آئی ایس ایف جو ہے وہ پہلے اس 53% اسرائیلی کنٹرول ٹیریٹری میں آن دی ادر سائڈ آف یلو لائن لینڈ کرے گی، اور وہ حماس کنٹرول جو 47% ٹیریٹری ہے اس طرف آئی ایس ایف جائے گی ہی نہیں۔ پہلے آئی ایس ایف وہاں لینڈ کرے گی، اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرے گی،
اسرائیلی ڈیفenس فورسز جب وہاں سے جو کنٹروورشل پریزنس ان کی ہے، جب وہ وہاں سے ویکیٹ کر دیں گے، اس کو خالی کر دیں گے، پھر آئی ایس ایف جو ہے وہ حماس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی اور باقی ایریاز کے اندر اپنا اثر و رسوخ پھیلائے گی. یعنی ان دا فرسٹ انسٹنس آئی ایس ایف، آئی ڈی ایف، اسرائیلی ڈیفenس فورسز اور حماس کے درمیان میں آ جائے گی. اسرائیلی ڈیفenس فورسز وڈرا کریں گی، پھر صرف حماس رہ جائے گی، پھر حماس سے وہ نیگوشیٹ کرے گی. اور یہ وہ چیز ہے جہاں پر ایک پولیٹیکل نیگوسیشن ہے، جس میں ترکی رول پلے کرے گا، جس میں قطر رول پلے کرے گا، جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب رول پلے کریں گے. تو یہ ایک ساری کہانی جو ہے وہ بن رہی ہے. اسرائیلی صورتحال سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن امریکنز ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہی ایک آپشن ہے، اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگ ہونی ہے جنرل عاصم منیر کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریلیشن شپ ہے یہاں. محمد بن سلمان نے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یقین دلایا ہے اور باور کروایا ہے کہ پاکستان کی آپ فکر نہ کریں، پاکستان کی آرمی، جنرل عاصم منیر وغیرہ جو ہیں، یہ سب میرے بچے ہیں، اور یہ ان کو ڈلیور کروانا اور پاکستان کی فوج کو وہاں پہ لانا یہ محمد بن سلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ انہوں نے کرنا ہے. سو جو ریزسٹنس کو پاکستان میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، اس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک سوورن اکائی ہے اور پاکستان خود مختار ہے، بڑا بولڈ ہے، اور وہ اپنے فیصلے خود سے کر رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ سٹک ہے بٹوین دی مسلم ادر کنٹریز، جس میں کی رول جو ہے وہ محمد بن سلمان کا ہے. محمد بن سلمان معاملات کو طے کر رہے ہیں along with محمد بن زید، جو جو اسے کہتے ہیں رولر ہیں اس کے فار آل پریکٹیکل پرپزز متحدہ عرب امارات کے. جب ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے تو پھر پاکستان کی فوج جس طرح سے ڈائریکشن اور انسٹرکشنز ہوں گی، کمٹمنٹس ہوں گی، وہ اس کے اندر جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو پریزنٹ رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم اور جنرل عاصم منیر کی جو حکومت ہے بادشاہ صاحب کی، یہ ایکسٹرنلی اندر یہ بہت طاقتور ہے، انہوں نے ہاتھ میں گنڈاسا اٹھایا ہوا ہے، لیکن باہر یہ بہت کمزور ہے. یہ کمزور ہیں بہت سی وجوہات کی وجہ سے. ان کی اکانومی کی کوئی حالات نہیں ہے، ان کی ٹوٹلی اکانومی مشرق وسطیٰ کی مدد کے اوپر، سعودی عرب کی، متحدہ عرب امارات کی مدد کے اوپر، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یورپین یونین، جی ایس پی پلس، اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اور اس کی کوئی اسپائنل کارڈ اور اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے ان کی اکانومی. دوسری وجہ ہے کہ سبھی کو پتہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے، باہر والے بھی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. انہوں نے ایک جعلی الیکشن کروایا ہوا ہے، اور اس جعلی الیکشن کو مغرب نے اور مشرق وسطیٰ نے اس سے کور دیا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ عمران خان کی پریزنس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ غیر مقبول ہیں. اگر ذرا عمران خان کی بات ہی کوئی کر دے برطانیہ یورپ سے، تو بھی ان کی بیبے جو ہے وہ مر جائے گی، وہ بھی مسئلہ ہے. اور پھر انڈیا سے ان کو کس نے ڈسنٹینگل کروایا؟ ہندوستان سے جو ان کو جان ان کی چھوٹی، جب ہندوستان جو ہے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی جنگ، تو پاکستان میں تو انہوں نے یہ تاثر دے دیا نا کہ ہندوستانی رو رہے تھے، دھاڑے مار رہے تھے کہ ہماری جان بچائیں. لیکن باقی ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کو ان سے ڈس انٹینگل کیا. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کو بم چلا دینا تھا ہندوستان کے اوپر؟ ذرا اس فیکٹ پہ غور کیجئے. مجھے ایک سورس نے بتایا کہ 200 سے زیادہ پاکستان میں میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، یعنی میجر جنرل ابو 200 سے زیادہ اس وقت جنرلز ہیں، جس میں 25-30 جو ہیں وہ آرمی جو میڈیکل کور ہے اس کے ہیں، اے ایم سی کے ہیں. اور ان 200 پلس کے اندر سے 60 سے زیادہ ایسے ہیں جن کے پاس امریکہ اور برطانیہ کے ملٹیپل انٹری ویزاز ہیں، جنرل صاحبان کے پاس اور ان کی فیملیز کے پاس. میرے پاس لسٹ بھی ان کی آئی ہوئی ہے. بہرحال میں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی چیزوں کی پرسنل ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاتا. لیکن کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بم چلا دینا تھا، جن لوگوں کے اپنے اس قسم کے عزائم ہوں یا انٹینشنز ہوں کہ ان سب نے یہاں سے مائگریٹ کر جانا ہے، ان کی فیملیز نے مائگریٹ کر، آپ کا خیال ہے کہ بم چلائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو بم تو انہوں نے نہیں چلانا. یہ ساری پاکستان کے اندر لوگوں کو خوش کرنے والی چیزیں. اب آ گئی اس چیز کے اوپر بات جو، اچھا ایک اور چیز دیکھ لیں. جب سعودی عرب کے انفلوئنس کی آپ بات کرتے ہیں کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے، ویسے تو سعودی عرب کی ملٹری کو ان کی رائل فیملی ہی کنٹرول کرتی، لیکن چند دن پہلے ان کے جو پروفیشنل ہیڈ ہیں، جن کو چیف آف دی ڈیفنس فورسز کہا جاتا ہے یا ڈیفنس چیف کہا جاتا ہے، ایئر چیف مارشل فیاض الرویلی فیاض الرویلی جو ہیں وہ پاکستان میں تھے. اور وہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو ملنے کے لیے گئے، اور ان کی جب ہو رہی تھی، وہ جب ختم کر رہے تھے اپنا فائنل اسپیچ وغیرہ کر رہے تھے، اور ساحر شمشاد مرزا سے اکارڈنگ ٹو مائی سورسز انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ 9 برس کمپلیٹ ہو جائیں گے اپریل میں 2026 میں، راحیل شریف صاحب کا ٹینیور ختم ہو جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا، جو ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل اسلامک فورس ہے. اور جنرل ساحر شمشاد مرزا دی فارمر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اب راحیل شریف کو ریپلیس کریں.
اس کے جواب میں ساحر شمشاد مرزا صاحب نے نہ ہاں کیا نہ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا جو اوور آل انفلوئنس ہے پاکستان کے ڈھانچے پہ، وہ کس قسم کا ہے، اور کہانی سنا رہے ہیں رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب آئے اس چیز کے اوپر کہ جو پبلک ریئیکشن کی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ پبلک کا ریئیکشن ہوگا پاکستان کے اندر، روئٹر کی اسٹوری میں لکھا نا کہ پبلک کا ریئیکشن ہوگا۔ یہ 13 اکتوبر کیا تھا، اس کی سگنیفیکنس کو تو مت بھولیے نا۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ ملا نصیر الدین جو ہیں وہ جب گھر میں آتے تھے تو بیوی کو ڈرانے کے لیے بلی مار دیتے تھے، بلی مار دی تو بیوی ڈر جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا، بڑلا کا موڈ بڑا خراب ہے۔ اور 1990s میں جب اسٹاف کالج کے اندر ایک سینئر آفیسر نے ایک جونیئر آفیسر کی پروفائل لکھتے ہوئے لکھا تھا ڈیسیور، تو بڑا سوچ سمجھ کے لکھا تھا، بڑا ہی ذہین قسم کا وہ کوئی ملٹری آفیسر تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا، کون تھا وہ۔ یہ 9 مئی کیا تھا، یہ 26 دسمبر کیا تھا، یہ 13 اکتوبر 2025 مرید کے کیا تھا۔ ہر جگہ وائلنس کر کے لوگوں کو پھنسا کے ایک پیغام دیا گیا ہے وائڈر قوم کو کہ جناب ہم بڑے سخت ہیں، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ ذرا سا بھی کچھ اونچا نیچا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم تو آپ کو مار ڈالیں گے۔ 9 مئی 2023 کو پاکستان تحریک انصاف کے چنگل میں آ گئی، ان کو باقاعدہ انہوں نے انسائٹ کیا، انسائٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے اوپر حملہ کرنے کا الزام ڈال دیا۔ 26 دسمبر کو ان کو لگتا تھا کہ اگر لوگ زیادہ ہو گئے، بیٹھ گئے، اس وقت پوری قوم کو انہوں نے میسج دیا کہ ہم بہت خطرناک ہیں، اور اگر لوگ اس طرح سے آئیں گے، بلوا کریں گے یا اکٹھے ہوں گے، کہ بلوا تو کیا ہی نہیں کسی نے، تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور 13 اکتوبر 2025 تو بالکل ایک لٹمس ٹیکسٹ بک کیس ہے، ٹیکسٹ بک سٹینڈرڈ کیس ہے، جہاں تحریک لبیک پاکستان کو استعمال کیا گیا، ان کو پہلے اکسایا گیا، ان کو کہا گیا کہ مارچ کریں اس ایشو پہ، پھر ان کا بلیدان دیا گیا، اور ابھی روئٹر کی اسٹوری میں بھی اس کا ذکر ہے، ان کا بلیدان دیا گیا پاکستان کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر اسرائیل کے ایشو میں کل کلا کوئی نکلتا ہے تو اس کا ہم بہت زیادہ برا حشر کریں۔ ابھی بھی ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تھیم کیا رہے گی تھرو آؤٹ؟ تھیم وہی ہوئی، نیشنل سیکیورٹی۔ مطلب آپ کو 9 مئی 2023 کو بھی نیشنل سیکیورٹی تھیم تھی، 26 نومبر کو 2024 میں بھی نیشنل، پہلے میں نے کہیں غالباً دسمبر کہہ دیا، 26 نومبر 2024 کو بھی نیشنل سیکیورٹی کی تھیم تھی۔ ٹی ایل پی میں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کی تھیم تھی۔ ہمارے سب کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں مشرف زیدی صاحب نے بتایا کہ وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کی تھریٹ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی جب بات کرتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو جو پاکستانی ٹروپس جائیں گے آئی ایس ایف کے حصے کے طور پہ، وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کو سرو کر رہے ہوں گے، قوم کے بول بالا کرنے کے لیے وہ وہاں پہ جا رہے ہوں گے۔ تو پھر کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگ ہونی ہے، جو روئٹرز کہتی ہے، جو روئٹرز کی اسٹوری سے ہمیں تاثر ملتا ہے کہ وہ غزہ کے حوالے سے ہونی، یعنی غزہ کے حوالے سے خالی نہیں ہونی، اس میں براڈ بیس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ اٹھنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کے درمیان میں دیر از نو لاسٹ لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی جنرل، یہ بالکل کہانی پلانٹڈ ایک پورا تاثر یہاں پہ پیٹ ہوا ہے کہ، کیونکہ میں نے آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، جب آپ پورا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں پاکستان کا ریفیوزل، یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کتنا سینٹرل ایلیمنٹ ہی نہیں ہے جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا گیا۔ بہت سے ایشوز پہ بات ہوگی۔ جو نئے سینٹ کام کے ہیڈ ہیں بریڈ کوپر، ان کی فائنلی بات ہو گئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پہلے وہ جنرل عاصم منیر سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے چونکہ وہ نیول ایڈمرل ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں پاکستان کے جو نیول چیف ہیں ان کے ساتھ ان کو لیزون کرنا چاہیے، کوئی ملٹری ٹو ملٹری ہوگی، اس قسم کی ڈسپلن کا ایشو ہوگا، یہ کمیونیکیشن پروٹوکول ہوگا۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ اب نیول چیف سے نہیں کریں گے، اب آپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے تھرو دی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف، یہ جو ہے۔ اچھا، اب اس میں جب مجھے یہ پتہ چلا، اور یہ بالکل کنفرم بات ہے، میں آپ کو 100% صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوا کہ بریڈ کوپر کی ریزسٹنس تھی، اور بریڈ کوپر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کا لیزون جو ہے وہ نوید اشرف صاحب، میرا خیال ان کا نام ہے، جو نیول چیف ہیں، اندازہ لگا، میں نیول چیف کا نام بھی نہیں پتا تھا، لکھ کے رکھنا پڑ گیا مجھے، تو ان کے ساتھ کریں۔ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ سینٹ کام کے ساتھ ساری کی ساری کوآرڈینیشن کرنے کے لیے ہی جنرل عاصم منیر نے اپنے آپ کو چیف آف دا ڈیفنس فورسز بنا لیا؟ بیکاز اگر وہ نیول چیف کے تھرو کوآرڈینیٹ کرتے، ان کا پروٹوکول تھا، تو پھر تو جنرل عاصم منیر کے درمیان میں ایک اور کیریکٹر پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ساری کوآرڈینیشن ہی متاثر ہو جاتی۔ تو وہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ شاید یہ بھی اس کی وجہ ہو، کہ میں صرف ایک انالیسس کر رہا ہوں۔ بہرحال فائنلی ایڈمرل بریڈ کوپر کنونس ہو گئے کہ نہیں، ان کو جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہی کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا، اور انہوں نے ان کو انوائٹ کیا۔ یہ جو انویٹیشن ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں یہ آئیں واشنگٹن میں اگلے چند ہفتوں میں، جنوری میں، یہ فروری کے شروع میں، یہ جنوری کے آخر میں، تو یہ بریڈ کوپر نے انہیں کنوے کیا۔ اب ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا اس میں بہت معلومات ہوں گی اس کے اندر، لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے،
एक मुझे सोर्स से ये भी पता चला है कि वाशिंगटन ने और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि वो अफ़गान तालिबान को एंगेज करना चाहते हैं। हम तो ये सुन रहे थे कि पता नहीं हटाना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तासुर तो यही दिया जा रहा था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अफ़गान तालिबान को एंगेज करना चाहती है। प्रोबेबली, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ भी जनरल आसिम मुनीर को कन्वे की गई है। अगर ये बात वाक़ई सही है, क्योंकि सिंगल पर्सन, सिंगल सोर्स की जब बात होती है तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये बात सही है, तो अगले आने वाले चंद दिनों में आप जनरल आसिम मुनीर का पूरा जो ढांचा है, उसे अफ़गान तालिबान के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते देखेंगे। नाउ दिस एक्चुअली ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट इन केपी, कि उनका भी ज़ाहिर है उसमें उनका रोल होगा, बिकॉज़ उनसे बेहतर कौन रोल पॉजिटिव प्ले कर सकता है अफ़गान तालिबान तक पहुँचने के लिए। मीनवाइल आप देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया। ये किस किस्म की घटिया, ज़लील और कमीनी हरकत है। ये पता नहीं, ये ठीक है, अपनी अपनी लॉजिक में ये करते हैं लोगों को अंडर प्रेशर लाने के लिए, लेकिन जस्ट इमेजिन दी ऑप्टिक्स कि वाहिद सूबा जहाँ आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है, जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, उसको आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स को भी आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। किस किस्म का मैसेज आप दे रहे हैं पाकिस्तान के तूल और में पश्तून कौम को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। बहरहाल अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। आई होप यू फाउंड इट वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।